अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ग्रुप मेंबरान। जैसा कि आपको मालूम है कि अब इस इतवार को हमारा चौथा पर्चा जो है वो होने जा रहा है। हम होंगे कामयाब टेस्ट सीरीज़ का चौथा पर्चा, जिसका उन्वान है उर्दू सहाफ़त, अदबी रसायल और तंज़ो मिज़ाह। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पर्चा होगा, जिसमें तकरीबन 33% जो है वो हम लोग जो है हर हिस्से को शामिल करेंगे। बहरहाल इस हिस्से को जब हमने तैयार करना है तो कुछ मखसूस किताबें आपको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगरचे मैंने आप लोगों को इस हवाले से 2 किताबें व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताई थी। एक किताब जो है वो डॉक्टर अनवर सदीक साहब की किताब थी, और जो उनकी अदबी रसायल के हवाले से है। और दूसरी किताब मैंने फिर आज आप लोगों को बताई, शायद बल्कि कल बताई थी। पहली किताब थी पाकिस्तान में अदबी रसायल की तारीख़, और दूसरी किताब मैंने आपको बताई सहाफ़त और इब्लागियात, और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल साहब। तो लोगों की थोड़ी सी परेशानी होगी कि अशरफ कमाल साहब की किताब जो है वो रेख्ता पे या वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर PDF की सूरत में मौजूद नहीं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करता चलूँ कि डॉक्टर अशरफ कमाल साहब की जो ये किताब है ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये नवंबर 2021 में पहली दफ़ा शाया हुई है, और डॉक्टर अशरफ कमाल साहब जो हैं आजकल सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। मैंने इनसे PhD की क्लास के दौरान पढ़ा, और इनकी ये किताब जो है ये रोही बुक्स जो है फैसलाबाद से, यहाँ से ये शाया हुई थी। इसकी कीमत थी कोई 450 है, जो 250 के करीब ये किताब ओरिजिनल मिल जाती है। तो जो लोग फैसलाबाद के करीब रहते हैं वो इस किताब को ओरिजिनली ख़रीद लें तो अच्छा है। अलबत्ता जो दूसरी किताब है पाकिस्तान में अदबी रसायल की तारीख़, ये आप लोगों को जब आप गूगल पे जाएंगे और इसको PDF में सर्च करेंगे तो ये कोई 12-14 MB के में डाउनलोड हो जाती है। मैंने भी इसको आज ही डाउनलोड की है। 16.84 MB की ये फ़ाइल है। और तो ये किताब बड़ी शानदार है, अनवर सदीक साहब की किताब। इसमें आपको तमाम जो सहाफ़त के हवाले से मौज़ूआत हैं उनका तसल्ली बख्श जो है वो जवाब मिलता है। तो ये इब्तिदा से लेके 1988 तक का जो अदबी सफ़र है सहाफ़त का, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और ये किताब 1992 में शाया हुई थी, जिसकी 1000 कापी थी, और अब ये किताब तकरीबन नायाब हो चुकी है। यानी 30 साल पहले ये किताब आई थी, और उसके बाद इसका कोई नया एडिशन भी नहीं आया। तो ये किताब जो है अब मार्केट में उस तरह से बआसानी नहीं मिलती। तो ये एक भरपूर किताब है। ये किताब अगर आपको PDF में मिल जाती है तो इसको सरसरी तौर पे आप देख लें। अलबत्ता जो सहाफ़त के हवाले से, अदबी रसायल के हवाले से जो सवाल आते हैं ये 2 हिस्सों में आप इनको तकसीम कर लें। पहले हैं सहाफ़त के हवाले से। तो सहाफ़त में यही जो अभी अबवाब बंदी हुई है, इसमें आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब उर्दू का पहला बाकायदा अखबार कौन सा है, 1857 तक के जो अखबारात थे उनके नाम आपको आने चाहिए, उनके मुदीरों के नाम आपको आने चाहिए। सीने इशात जो है इसके हवाले से ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं कि फ़लाँ अखबार कब जारी हुआ। तो उसके बाद है 1857 के बाद जो सहाफ़त है उसकी क्या सूरत हाल रही है। फिर 20वीं सदी में यानी 1901 के बाद की सहाफ़त है जो क़याम पाकिस्तान तक चलती है। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुख्तलिफ़ अखबारात शाया हुए हैं, जारी हुए हैं, उनके मुदीर कौन थे। तो आप लोगों ने सहाफ़त के हवाले से बस ये चीज़ें याद रखनी है। जो नुमाइंदा अखबारात हैं, ये नहीं कि बहुत ही गैर मारूफ अखबारों के मुदीरों के नाम आप याद करके अपने दिमाग की जो है वो लस्सी बना लें। नुमाइंदा जो अखबार है, जैसे हमदर्द है, जमींदार था, उसके बाद हसरत मोहानी एक अखबार निकालते थे, या रिसाला निकालते थे, अब्दुल शरह निकालते थे। तो ये जो सहाफ़त है उसको आपने देखना है। तो साथ साथ फिर है अदबी रसायल। अदबी रसायल की अगर आप तकसीम करेंगे तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है।
یعنی کچھ ادبی رسائل وہ ہیں جو سرکاری طور پر نکالے گئے، پھر دوسرے ادبی رسائل وہ ہیں جو نجی طور پر نکالے گئے، اور پھر تیسرے ادبی رسائل وہ ہیں جن کو آپ یونیورسٹیوں کے تحقیقاتی مجلے یا رسالہ آپ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ہمارے جو ادبی رسائل ہیں۔ تو اس میں ادبی رسائل کا جو آغاز ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اودھ پنچ سے یہ شروع ہو رہا ہے، جو منشی سجاد حسین نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں یہ نکلتے رہے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں جو آپ جب یہ صحافت کی ادبی رسائل کی تاریخ دیکھیں گے تو اس میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ وہ ادبی رسائل ہیں جو سرکاری طور پر ہوئے، تو غیر سرکاری میں تو جیسے اوراق ہے، فنون ہے، افکار ہے، سیپ ہے، سویرا ہے، ادب لطیف ہے، یہ سارے کے سارے غیر سرکاری تھے، یہ مختلف تحریکوں سے جڑے ہوئے تھے۔ جبکہ سرکاری طور پر جو پھر رسالے نکلے ہیں ان میں آپ کہہ لیں جیسے قومی زبان ہے، ماہ نو ہے، اس کے علاوہ صحیفہ ہے، اس کے علاوہ مخزن ہے جو قائد اعظم لائبریری سے نکل رہا ہے، پھر اکیڈمی ادبیات کا رسالہ ہے، ادبیات اس کا نام ہے، پھر اسی طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن کا رسالہ ہے، کتاب اس کا نام ہے، قومی زبان رسالہ ہے انجمن ترقی اردو کا، اس کے علاوہ مقتدرہ قومی زبان جو ہے اس کا ایک اخبار نامہ، اردو اخبار جو ہے وہ اس کا ایک ماہ نامہ رسالہ نکلتا ہے۔ تو یہ سارے سرکاری سرپرستی میں شائع ہونے والے رسالے ہیں، یہ ادبی رسالے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے اس پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ابھی مختلف یونیورسٹیز کے رسالے نئے بھی نکل رہے ہیں، ایچ سی کی لسٹ جو ہے وہ اس میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے، ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ گوگل پہ جا کے اگر سرچ کریں، آپ گوگل پہ اگر انگلش میں لکھیں گے ایچ ای سی اپرووڈ جرنلز، تو اس میں ایچ ای سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں گے، یا گوگل پہ بھی آپ لکھیں گے کہ ایچ ای سی کے الحاق شدہ یا منظور شدہ تحقیقی رسائل، تو وہ انگریزی میں آپ کو لکھنا پڑے گا، تو وہ فوراً جو ہے اس کی ایک پی ڈی ایف میں لسٹ آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو زی ایکس اور وائی کیٹیگری، ایکس وائی زی کیٹیگری کے جو رسالے تھے وہ سارے کے سارے اردو میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو کراچی سے لے کے خیبر تک جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں جہاں اردو پڑھایا جا رہا ہے، اردو کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے یا اردو زبان پڑھائی جا رہی ہے اور ان کے ایچ ای سی کے منظور شدہ رسالے ہیں، ان کی لسٹ آپ نے وہاں سے بھی دیکھ لینی ہے۔ اگر نہ ملتی ہو تو آپ یونیورسٹیوں کے شعبہ اردو کی کو بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس مختلف گائیڈیں ہیں ان میں بھی اس حصے پر اب سب جو اس کے رائٹرز ہیں مختلف گائیڈوں کے، انہوں نے اس پر توجہ دی ہے۔ تو سب نے لکھا ہوا ہے کہ اورنڈل کالج کا کون سا رسالہ ہے، جی سی لاہور کا کون سا رسالہ ہے، جی سی فیصل آباد کا کون سا رسالہ ہے، اسلامک یونیورسٹی کا کون سا رسالہ ہے، لمس کا کون سا رسالہ ہے، اوپن یونیورسٹی ہو گئی، سرگودا یونیورسٹی ہو گئی، ملتان یونیورسٹی VZU جو ہے، تو ان سارے جو شعبے ہیں شعبہ اردو، ان کے زیر اہتمام جو ایچ ای سی کا اپرووڈ جنرل نکلتا ہے ان سب کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ان کے مدیروں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو پہلے آپ نے پڑھا تھا، چاہے وہ اخبار تھے چاہے وہ نجی رسائل تھے، تو ان میں آپ لوگوں نے ان کے مدیروں کے نام یاد رکھنے ہیں کہ بھائی افکار کا مدیر کون تھا، سویرا کا مدیر کون تھا، نقوش جو ہے جب یہ جاری ہوا اس وقت اس کا ایک مدیر تھا، 2 مدیر تھے، اور وہ کون کون سے تھے۔ البتہ جو ایچ ای سی کے رسالے ہیں ان میں آپ لوگوں کو ان کے مدیروں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس کا کوئی خاص مدیر نہیں ہوتا، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی طنز و مزاح، یہ ہمارا جو تیسرا حصہ ہے، اور طنز و مزاح کے دیکھا جائے تو پھر اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں، ایک ہے
حصہ نثر اور دوسرا ہے اس کا حصہ نظم. تو دونوں حوالوں سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. حصہ نثر کے حوالے سے اگر آپ کے پاس ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب کی کتاب جو ان کا PhD کا مقالہ ہے اردو نثر میں طنز و مزاح یا قیام پاکستان کے بعد، بہرحال وہ بڑی معروف ان کی کتاب ہے، لیکن وہ ابھی PDF میں کہیں نہیں ملتی اور وہ لاہور سے ہی شائع ہوئی ہے. اس کی اگر آپ صرف بیبلوگرافی جو ہے وہ ہی دیکھ لیں تو آپ کے پاس تمام مزاحیہ نثر نگاروں کی جو کتابیں ہیں، یعنی ان کے جو نثری مجموعے ہیں مزاحیہ مضامین کے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری لسٹ آپ کے پاس خود بخود بن کے آ جائے گی. اسی کتاب کے آخر میں جتنے بھی مزاحیہ رسالے نکلتے ہیں پوری دنیا میں ان کی لسٹ بھی موجود ہے. تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ذمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس دوست کے پاس یہ کتاب ہو اسے کہیں کہ وہ ان کی وہ جو 5-7 صفحے ہیں ان کی تصویر بنا کے PDF کی صورت میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو بھیج دے، تو آپ لوگوں کا یہ پورشن جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے تیار ہو سکتا ہے. لیکن جو مزاحیہ شاعری والا پورشن ہے اس کی اس طرح سے آپ کو اشفاق صاحب کی ہاں لسٹ نہیں ملے گی. اس کے لیے ایک کتاب ہے جس کو دوست پبلیکیشن نے شائع کیا اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی وہ کتاب ہے. کتاب کا نام ہے گلہائے تبسم. تو گلہائے تبسم جو ہے یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مزاحیہ شاعر ہے تو اس کا کلام اس کتاب میں شامل کیا گیا. یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے. تو اس کتاب کے آخر میں بھی اسی طرح 10-15 صفحے یا 8 صفحے کا مجھے اندازہ نہیں ہے، بہرحال تمام شاعروں کا جو ہے وہ درمیان میں تو ہر شاعر کا تعارف بھی ہے لیکن آخر میں ان کی کتابوں کے نام درج ہیں. تو آپ خاص طور پہ پاکستانی شاعر اور نامور شاعر جو ہیں ان کے کتابوں کے نام وہاں سے آپ لوگ فوٹوسٹیٹ کروا لیں. یہ کتاب آپ کو بآسانی مارکیٹ سے مل جائے گی. لائبریریوں کے چکر لگائیں، وہاں سے لیں، پھر اس کو آپ جو ہے یاد کرنا چاہیں تو پھر آپ یاد کر سکتے ہیں. البتہ طنز و مزاح کے حوالے سے صرف کتابوں کے نام تک سوالات نہیں پوچھے جاتے، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مزاحیہ ادب میں مختلف طریقوں سے مزاح پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں کچھ مضحک کردار تخلیق کیے گئے ہیں. جیسے خوجی کا کردار تھا، جیسے قاضی عبدالودود بیگ کا بنایا گیا ہے کردار، مرزا ظاہردار بیگ، ویسے وہ تو ناول کا کردار تھا لیکن بہرحال وہ مزاحیہ تھا. تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو چچا چھکن کا کردار نظر آتا ہے. تو مزاحیہ ادب میں چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو، اگر اس میں آپ لوگوں کو مزاحیہ کردار کہیں نظر آئیں تو ایک تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا اس میں یعنی کتابوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، یعنی جہاں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کتاب کے مصنف کون ہے یا فلاں مزاحیہ شعری مجموعے کے شاعر کا نام کیا ہے. اس کے بعد آپ نے مزاحیہ کرداروں کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مزاحیہ شاعری میں خاص طور پر بہت سارے ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اپنا اصل نام حتیٰ کہ کالم لکھتے ہوئے بھی کچھ مزاح نگاروں نے اپنا اصل نام، سرکاری ملازم تھے یا ویسے ذرا اس زمانے کا تقاضا تھا کہ وہ لوگ اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ کلمی نام ظاہر کرتے تھے. تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کلمی نام جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا، یا کون سے صاحب کس کلمی نام سے شاعری کرتے تھے، فقہ شعر لکھتے تھے، فقہ قطع لکھتے تھے، یا جو ہے وہ مزاحیہ مضامین ان کے لکھے ہیں یا کالم لکھے ہیں. تو آپ لوگوں کو ان کے اس حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اسی کے علاوہ کچھ شاعروں ادیبوں نے مخصوص جو مزاحیہ شاعری کے حربے تھے یا مزاحیہ نثر کے حربے استعمال کیے ہیں، جس میں تضمین ہے، جس میں پیروڈی ہے یا تحریف جس کو کہتے ہیں، وہ کس شاعر کے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے اور کس نثر نگار کے ہاں یہ زیادہ پائی جاتی ہے.
یہ سارے کلو میں آپ کو دے رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں سے میرے اس بتانے کے باوجود 50 نمبر کے پرچے میں سے کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت اچھا پرچہ ہوگا، میری دعا ہے. ایک چیز اور بتا دوں، بعض اوقات وہ آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ مثلا چراغ تلے جو ہے یوسفی کا مجموعہ، اس میں کل کتنے مضامین ہیں، آب گم میں کتنے مضامین ہیں، زرگزشت کا مزاج کیا ہے، یا کسی مزاح نگار کا جو ہے وہ مزاحیہ بہت ہی مزاحیہ مضمون ہوتا ہے. جیسے ایک ہے بھئی مثال کے طور پہ کتے ہے، چارپائی ہے، تو اس طرح سے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ معروف مزاحیہ جو مضمون ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے. تو بیسٹ آف لک جناب، اللہ کرے آپ لوگوں کا اس ہفتے والا اور ہمارے پہلے مہینے کے جو چوتھا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی شاندار ہو. میں بھی کوشش کروں گا کہ کل تک انشاءاللہ اگر میرے پاس کچھ فرصت ملی مجھے تو پھر میں یہ دونوں مزاحیہ شاعری کے، کیونکہ میرے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں، تو میں آپ لوگوں کے لیے جو نثر کی تمام مزاحیہ کتابوں کی لسٹ اور اسی طرح شاعری کے حوالے سے بھی تمام مزاحیہ شعری مجموعوں کی، کیونکہ میرا ایم فل کا کام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی ہے اردو شاعری میں تعریف نگاری، تو پیروڈی کے حوالے سے میرا ایم فل ہے. تو میں آپ لوگوں کو، میں بلکہ خود ہی شاید مجھے یہ کام کرنا پڑے، اگر میں نے نہ بھی کیا تو آپ لوگوں کے صبح سے ہی واٹس ایپ آنا شروع ہو جائیں گے کہ سر جی وہ آپ ہی کچھ کر دیں. تو انشاءاللہ جو ہے میں کل شام تک آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں مزاحیہ شاعری اور مزاحیہ نثر کے حوالے سے جتنی بھی کتابوں کی لسٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. تو تب تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ 5ویں ٹیسٹ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوگی. اللہ نگہبان.